अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर 4 में स्कूल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 में प्री क्लासिकल और क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पर बात होगी। मेरे चैनल CSS नॉलेज इन को सब्सक्राइब कर लें ताकि CSS से रिलेटेड वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। नाजरीन, लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के क्या मीनिंग हैं। तो एडवर्ड सदरलैंड ने स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन करते हुए कहा है, द सिस्टम ऑफ थॉट which consists of an integrated theory of causation of crime and of policies of control implied in the theory of causation। तो इसके अंदर दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको समझना ज़रूरी है। एक थेरी ऑफ काजेशन ऑफ क्राइम और दूसरा पॉलिसीज ऑफ कंट्रोल। तो इसको इन लफ्ज़ों को हम डिटेल के साथ देखेंगे कि ये दोनों क्या है। तो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्राइम की वजूहात और उनको कंट्रोल करने की पॉलिसीज़ के मुतल्लिक एक मरबूत या इंटीग्रेटेड थ्योरी पेश की गई हो। इसमें दो फैक्टर्स नुमाया हैं, एक थ्योरी ऑफ काजेशन ऑफ क्राइम और दूसरा पॉलिसीज टू कंट्रोल द क्राइम। और इन दोनों के गिर्द सारी की सारी जितनी भी उस स्कूल की फिलॉसफी है या उस स्कूल की थ्योरी है वो इन दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। A school of criminology implies three important points. First, explains causation of crime and criminal behavior. Second, suggests punishment and preventive measures. Third, represent the social attitude of people towards crime and criminal. तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्राइम की वजूहात और क्रिमिनल बिहेवियर की वजाहत की जाती है उस थ्योरी के अंदर। दूसरा, इसमें जुर्म की सजा तजवीज़ की जाती है और जुर्म की रोकथाम के तरीके वजह किए जाते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स वजह किए जाते हैं जिनसे क्राइम की रोकथाम हो सके। और तीसरा पॉइंट इसके अंदर यह है कि जुर्म और मुजरम के मुतल्लिक अवामी रद्द अमल का इजहार किया जाता है कि लोग किस तरीके से क्राइम और क्रिमिनल के बारे में सोच रखते हैं और उनके क्या नज़रियात हैं। तो कोई भी स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इन तीन चीज़ों का अहाता करता है और तब वो जाके एक मुकम्मल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट का स्कूल समझा जाता है। बुनियादी तौर पर क्रिमिनोलॉजी में स्कूल्स की तादाद 5 है और इसमें सबसे पहले प्री क्लासिकल स्कूल है। ये क्लासिकल स्टेज से पहले की जो स्टेज है उसके बारे में हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद क्लासिकल स्टेज है और तीसरे नंबर पर पॉजिटिविस्ट स्कूल है और उसके बाद पॉजिटिव्स के बाद न्यू क्लासिकल स्कूल्स हैं और आखिर में मॉडर्निस्ट या मॉडर्न स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। तो बुनियादी तौर पर क्रिमिनोलॉजी में ये 5 स्कूल हैं और इनमें से आज के लेक्चर में हम प्री क्लासिकल स्कूल के बारे में बात करेंगे और उसके बाद क्लासिकल स्कूल के बारे में बात करेंगे। तो आज ये 2 स्कूल हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल के लेक्चर में हम पॉजिटिविस्ट और उसके बाद अगले लेक्चर में तीसरे लेक्चर में न्यू क्लासिकल स्कूल और मॉडर्निस्ट पे बात करेंगे। तो इस तरह क्रिमिनोलॉजी में स्कूल्स की तादाद 5 है। अगली स्लाइड्स पे हम अगली चंद स्लाइडों में हम प्री क्लासिकल स्कूल के बारे में बातचीत करेंगे। इन प्रिमिटिव सोसाइटीज देयर वाज अ जनरल बिलीफ दैट मैन बाय नेचर इज सिंपल एंड हिज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय सम सुपर पावर। It was believed that a man commits crime not because of his own free will, but due to the influence of some external superpower, of some external spirit called demon or devil। तो इसमें आम तसर ये था कि इंसान फितरतन मासूम आदमी है। उस वक्त के लोगों का अकीदा था
کہ انسان غلط کام یا جرم اپنی آزادانہ مرضی سے یعنی فری ول سے نہیں کرتا، بلکہ وہ کسی دوسری سپر پاور کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے جرم کرتا ہے۔ اس سپر پاور کو وہ ڈیمون کا نام دیتے تھے یا ڈیول کا نام دیتے تھے کہ وہ شیطانی قوتیں ہیں جو انسان کو کیپچر کر لیتی ہیں اور کیپچر کرنے کے بعد اس سے گناہ سرزد کرواتی ہیں۔ تو یہ پریمیٹیو سوسائٹیز میں کرائم کو ایز سچ نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ کچھ سپر پاورز ہیں، ڈیول فورسز ہیں، ڈیمون ہیں جو انسان کو کیپچر کر لیتے ہیں اور کیپچر کرنے کے بعد اس سے گناہ کرواتے ہیں یا اس سے وہ کرائم کرواتے ہیں۔ تو یہ ان کی بلیفز میں شامل تھا اور اس طریقے سے وہ کرائم کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ یہ ڈیمونز یا ڈیولز ہیں جو انسان سے غلط کام کرواتے ہیں۔ No attempt was made to probe into the real causes of crime. This theory of criminality acknowledged the omnipotence of spirit which was regarded as a great power. چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا بلیف یہ تھا کہ ایک سپر پاور ہے جو ہیومن بینگز کو کیپچر کر لیتی ہے اور اس سے پھر غلط کام کرواتی ہے یا گناہ سرزد کرواتی ہے یا کرائم سرزد کرواتی ہے، تو اس لیے وہ کرائم کی کازز کو دیکھنے کے لیے زیادہ ایفرٹ نہیں کرتے تھے یا اس کو زیادہ پروب نہیں کرتے تھے۔ وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ایک سپر پاور ایسی ہے یا ایک اسپرٹ ایسی ہے جو لوگوں کو کیپچر کر لیتی ہے اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ سارے کام کر سکتی ہے اور وہ لوگوں سے غلط کام بھی کروا سکتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کے ساتھ چونکہ وہ بلیف سسٹم کا حصہ بنا ہوا تھا، اس لیے وہ کرائم کو کبھی انہوں نے ایز سچ لیا ہی نہیں تھا اور نہ ٹریٹ کیا تھا، نہ اس کو پروب کرنے کی کوشش کی تھی۔ These primitive societies were predominated by religious mysticism like myths, superstitions, and religious tenets prevailing in a particular society. Little attention was devoted to the motive, environment, and psychology of the offender in the causation of crime. Primitive societies میں مذہبی رجحانات کلیدی کردار ادا کرتے تھے اور ان میں عقائد اور توہم پرستی کا رنگ غالب تھا۔ سپرسٹیشیس تھی، ان میں توہم پرستی تھی اور اس میں مذہبی عقائد کا رنگ ان کے اوپر حاوی تھا۔ تو اس لیے جرم کا یا کرائم کا موٹیو یا اس کے عوامل یا اس کا ماحول یا اس کا انوائرمنٹ اور مجرم کی نفسیات کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی اس چیز پہ تحقیق نہیں کی تھی کہ جو ملزم ہے اس کا کوئی موٹیو ہو سکتا ہے کرائم کرنے کا، یا کبھی انہوں نے اس کے انوائرمنٹ پہ کبھی بات کی تھی۔ ایبسنس آف اینی ڈیفینٹ پرنسپل فار دی گائیڈنس آف کرمنل جسٹس ایڈمنسٹریشن، تو چونکہ انہوں نے کبھی اس پہ تحقیق نہیں کی تھی، اس لیے ان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر کوئی خاص اصول وضع نہیں کیے ہوئے تھے، انہوں نے نہ کوئی گائیڈنس دی گئی تھی کہ انہوں نے کرائم کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ پنشمنٹس ور آفن ہیپیزرڈ، آربیٹریری اینڈ irrational۔ تو اس دور میں سزاؤں کا بھی کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا اور ان میں سزائیں بہت ہیپیزرڈ تھی، یعنی سزائیں آربیٹریریلی دی جاتی تھی، فیصلہ کسی معقول دلیل یا ریزن پر نہیں ہوتا تھا، سزائیں آربیٹریری ہونے کے ساتھ ساتھ irrational بھی ہوتی تھیں، یعنی کسی وقت بہت چھوٹے سے جرم پہ بہت سخت سزا دے دی جاتی تھی اور کبھی بہت ہینیس کرائم میں بہت کم سزا دی جاتی تھی۔ تو پری کلاسیکل سٹیج پہ سزا دینے کا کلہم اختیار عدالت کے پاس تھا اور عدالت اس سلسلے میں اپنا ڈسکریشن یوز کرتی تھی کہ ملزم کو کیا سزا دینی ہے۔ تو سزائیں اور اس میں کرائم، نہ کرائم کوڈیفائڈ تھا نہ سزائیں کوڈیفائڈ تھیں، سزائیں فکس نہیں تھیں اور یہ ججز کے ڈسکریشن پہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ کس ملزم کو کون سی سزا دیتے ہیں۔ اس سٹیج کے بعد پھر یہ کلاسیکل سٹیج شروع ہوتی ہے۔ دی لیڈنگ تھیورسٹ آف دا کلاسیکل اسکول آف کرمنالوجی
was Italian Caesar Beccaria. اور بیکیریا نے جو اپنی کرمنل کلاسیکل اسکول میں کرمنالوجی میں انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا، تو اس کو ہم اب پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل اسکول نے کس طریقے سے کرمنالوجی میں کنٹریبیوٹ کیا. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا دی لا مسٹ اپلائی ایکولی ٹو آل اینڈ دا پنشمنٹس فار اسپیسیفک کرائم شوڈ بی اسٹینڈرڈائزڈ بائی لیجسلیچرز thus avoiding judicial abuse of power. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو انہوں نے دیا کلاسیکل اسکول والوں نے، انہوں نے کہا کہ لا تمام افراد پر یکساں نافذ ہونا چاہیے. ایکویلٹی بیفور دی لا، ایکویلٹی آف پرسن بیفور دی لا، تمام افراد پر، وہ امیر ہوں، غریب ہوں، ایلیٹ کلاس کے ہوں، عام لوگ ہوں، ان کے اوپر لا ایکولی اپلائی ہونا چاہیے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ کوئی شخص خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ جرم سرزد کر لے تو قانونی چارہ جائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے. اسپیسیفک پنشمنٹس فار اسپیسیفک کرائمس شوڈ بی اسٹینڈرڈائز. تو انہوں نے کہا کہ سزائیں جو ہے وہ کوڈیفائڈ ہونی چاہیے، ہر جرم کو واضح طور پر ڈیفائن کیا جائے اور ہر جرم کی ڈسٹنکٹیو پنشمنٹ رکھی جائے، تو ہر جرم کی سزا متعین کر دی جائے. اس طرح ججز کا سزا دینے کا اختیار محدود کر دیا جائے، جج صرف وہی سزا دے سکے جو لیجسلیٹر سے مقرر کی ہو. تو انہوں نے ججز ڈسکریشن کو چیلنج کیا اور اس کی جگہ انہوں نے لیجسلیٹرز کو یہ رول دے دیا کہ وہ سزائیں جو ہیں وہ ان کا تعین کر سکیں، اور ججز کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ لیجسلیٹرز کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزائیں ہی سنائیں، اس میں اپنا ڈسکریشن یوز نہ کریں. تو پہلا پوائنٹ جو کلاسیکل اسکول والوں کا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو ایکویلٹی آف مین بیفور دی لا، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی پریویلیج نہیں دینا چاہیے. دوسرا، پنشمنٹ شوڈ بی کوڈیفائڈ اور کرائم شوڈ بی اسپیسیفائڈ، کہ کرائم کو بھی ڈیفائن کیا جائے اور ہر کرائم کے اگینسٹ پنشمنٹ کو کوڈیفائی کیا جائے، اور لیجسلیٹرز کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ وہ کرائم کو بھی ڈیفائن کریں اور ان کی پنشمنٹس کو بھی سجیسٹ کریں. اور انہوں نے جوڈیشری کی پاورز کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی کہ ججز اپنا ڈسکریشن یوز نہ کریں، ججز صرف وہی سزائیں سنائیں جو لیجسلیٹرز نے پاس کی ہوئی ہوں. کلاسیکل تھیورسٹ assumed that most people were capable of rational calculation of gain and cost and that criminality was a choice. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ملزم ہیں، جتنے بھی کرائم کرنے والے لوگ ہیں، وہ سوچ سمجھ کر ریشنالٹی کے ساتھ کرائم کرتے ہیں. وہ کرائم کرنے سے پہلے اس کرائم پہ اچھی طریقے سے سوچ بچار کرتے ہیں اور ایک فری ول کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، چوائس کے ساتھ وہ کرائم کمٹ کرتے ہیں. وہ جرم کرنے سے پہلے اپنا نفع اور نقصان خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں، تب جرم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر انہیں جرم کرنے میں فائدہ نظر آتا ہو تو وہ جرم کرتے ہیں، اور اگر انہیں نقصان ہونے کا احتمال زیادہ ہو فائدے کی نسبت تو وہ پھر جرم نہیں کرتے. تو اس تھیوری کے مطابق، کلاسیکل تھیوری کے مطابق، لوگ یا مجرم گینز اینڈ کاسٹ کو پہلے ورک آؤٹ کرتے ہیں. کسی بھی کرائم کرنے میں ان کو گین کیا ہوگا اور کسی بھی کرائم کرنے میں ان کی کاسٹ کیا آئے گی، تو وہ پھر چوائس کرتے ہیں کہ انہیں کرائم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ان کے گینز زیادہ ہوں کاسٹ کی نسبت تو وہ کرائم کرتے ہیں، اور اگر ان کی کاسٹ زیادہ ہو گین کی نسبت تو پھر وہ کرائم سے اجتناب کرتے ہیں. Beccaria and Bentham stated that dominant motive in making choice to be the seeking of pleasure and the avoidance of pain. They argued that punishment should fit the crime in such a way that the pain involved in the potential punishment would be greater than any pleasure derived from committing the crime. Beccaria اور Bentham ان کا خیال تھا کہ کرائم کرنے کے پیچھے ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ سیکنگ پلیئر ہے اینڈ اوائڈنس آف پین ہے. تو یہ پین اینڈ گین تھیوری ہی آگے یہ ایکسپریس کر رہے ہیں، پلیئر اینڈ پین. اب اس کے اندر بیکیریا اور بینتھم کے خیال کے مطابق
لوگ جرم کرنے کا ارتکاب کرتے وقت اپنی سیٹسفیکشن یا پلیئر یا خوشی اور پین یا پنشمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہیں. اگر مجموعی طور پر پلیئر زیادہ ہو اور پین کم ہو تو جرم کے ارتکاب کا فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے کلاسیکل سکول والوں کا خیال ہے کہ جرائم روکنے کے لیے ضروری ہے کہ سزا اس طرح تجویز کی جائے کہ جرم کرنے پر سزا یا پین زیادہ ہو اور پلیئر کم ہو، تب لوگ جرم کرنے سے باز آ جائیں گے. They proposed that those who could not distinguish right from wrong, particularly children and the mentally ill person, should be exempted from the punishment. اب ان کی ساری تھیری جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے پین اینڈ. ایسے لوگ جو اپنا نفع اور نقصان نہ سوچ سکتے ہوں، جس میں مینٹلی ill پیپل ہیں یا چلڈرن ہیں یا فاتر العقل لوگ ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کلاسیکل سکول کہتا ہے کہ ان کو ایگزمپٹ کر دیا جائے سزا سے. ان کے سے اگر کوئی جرم سرزد ہو جائے تو ان کو اس جرم کی سزا نہیں دینی چاہیے. Beccaria felt that legislators should define crime and set forth the punishment for the specific crimes instead of law to be vague and left to the discretion of the judicial system. تو اس میں وہی پوائنٹ یہ ریپیٹ ہوا ہے کہ کلاسیکل سکول والوں کا خیال یہ ہے کہ لا جو ہے وہ ویگ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت کلیئر ہونا چاہیے اور یہ کوڈیفائیڈ ہونا چاہیے، اور اس میں اسپیسیفک پنشمنٹ سجیسٹ ہونی چاہیے کرائم کے لیے، تاکہ کسی کو ابہام نہ رہے کہ جرم کیا ہے. جرم کی ڈیفینیشن اتنی کلیئر ہونی چاہیے دیٹ ایوری ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کرائم کیا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پنشمنٹ بھی اسپیسیفائڈ ہونی چاہیے سو دیٹ پیپل شوڈ نو کہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے. The next principle brought forth by Beccaria was that of proportionality. He felt that the punishment of the crime should be proportional to the seriousness of crime. Beccaria thought that the purpose of the punishment should not be retribution. اگلا اصول جو بیکیریا نے وضع کیا وہ جرم اور سزا میں پرپورشنالٹی ہے. کلاسیکل سکول کے مطابق سزا کا تعین جرم کی نوعیت اور شدت کے مطابق ہونا چاہیے. پنشمنٹ شوڈ بی پروپورشنل ٹو دا سیریسنیس آف دی کرائم. جتنا کرائم سیریس ہو اتنی ہی زیادہ پنشمنٹ سیریس ہونی چاہیے، اور اس کو کوڈیفائی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کس جرم کی کون سی سزا ہے. بیکیریا کا خیال یہ تھا کہ سزا دینے کا مقصد ریٹریبیوشن نہیں ہونا چاہیے. سزا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہوتی، سزا ریونج لینے کے لیے نہیں ہوتی، اور اس سے پرپس سزا کا جو تھا ان کے نزدیک وہ ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسی سزا دینی چاہیے جس سے ریونج کا پہلو نہ نکلے بلکہ اس سے سوسائٹی میں ایک ڈیٹرنس کریٹ ہو. He believed punishment should be based on deterrence. If people see punishment being carried out, it would deter from criminal activity. When the harshness of the punishment exceeds the necessity to achieve deterrence, Beccaria believed that it was unreasonable. کلاسیکل سکول کے مطابق سزا دینے کا مقصد ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے، خوف کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور ڈر کے کرائم کرنے سے باز آ جائیں. اگر جرم کے مطابق ملزم کو سزا دے دی جائے تو باقی لوگوں کے لیے خوف پیدا ہوتا ہے اور لوگ جرم سرزد کرنے سے باز رہتے ہیں. کلاسیکل سکول کے مطابق سزا جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے. ضرورت سے زیادہ سخت سزا دینا بھی ڈیٹرنس پیدا کرنے میں ناکام ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سزا سے جرم روکنے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی. تو اگر سزائیں ان ریزنیبل ہوں گی، بہت زیادہ سخت ہوں گی، تو یہ بھی ڈیٹرنس کریٹ کرنے میں ناکام ہو جائے گی، اور جب لوگ کسی کو سزا مل جائے گی اور وہ اس سزا کو اگر برداشت کر گیا تو اس کے اندر پھر زیادہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا کرائم کرنے کا. تو اس لیے سزائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدید سخت نہیں ہونی چاہیے، اور شدید سخت سزاؤں سے بھی لوگوں میں خوف کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں ان سزاؤں کے لیے بھی
اور اس کے بعد پھر اسی تواتر سے زیادہ کرائم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. The unjust punishment inflicted on offenders allowed crime to be increased instead of deterred. Beccaria also called for adjudication and punishment to occur quickly. He felt that if the offender was adjudicated in a prompt manner, the concept of crime and punishment would be associated with each other. یہ انہوں نے کلاسیکل اسکول والوں کا کہنا یہ تھا کہ جو سزائیں دینی ہیں وہ غیر منصفانہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ایسی ہونی چاہیے جس سے ڈٹرنس پیدا ہو، لیکن برملا اور فوری سزا دینے سے وہ تاثر قائم کیا جا سکتا ہے. اگر سزا دینے میں دیر کی جائے تو سزا کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کلاسیکل اسکول والوں کا خیال یہ تھا کہ اوفینڈر کو اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے تو اس کے فوراً بعد جلدی میں سزا دینی چاہیے، پرومپٹ کرنا چاہیے اس کو سزا دینے کو، تاکہ ڈیٹرنس جو ہے کریٹ کیا جا سکے اور سزا دینے کے جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ جرم اور سزا کو یکجان کر دینا چاہیے، یعنی جو شخص بھی جرم کرے وہ پکڑا جائے اور اس کو سزا ہو جائے. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو جرم کر لے اور پکڑا نہ جائے اور سزا سے بچ جائے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ پنشمنٹ اور کرائم یہ لازم و ملزوم ہو. جب بھی کرائم ہو تو کرائم کرنے والے کو پنشمنٹ دے دی جائے تو اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. If a punishment was certain, then society would have a better impression of the criminal justice system. Severity versus certainty of punishment. تو کلاسیکل اسکول والوں کا خیال یہ تھا کہ اگر کسی جرم کی پنشمنٹ سرٹن ہو، سوسائٹی کو پتا ہو کہ جو بھی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو اس سے ایک اچھا امپریشن سوسائٹی میں جاتا ہے اور کرمنل جسٹس سسٹم کا امپریشن بھی اچھا جاتا ہے. تو ان کے خیال میں سیویرٹی کرائم روکنے میں ناکام ہوتی ہے، سرٹینٹی آف پنشمنٹ جو ہے اس کا ڈیٹرنس زیادہ ہوتا ہے. اگر سرٹینٹی ہو پنشمنٹ میں تو لوگ کرائم کرنے سے باز آ جاتے ہیں. سزا بے شک تھوڑی ہو لیکن کرمنل کو یہ سرٹن ہو کہ جب بھی اس نے کرائم کیا وہ پکڑا جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، تو اس کی سرٹینٹی آف پنشمنٹ سے ڈیٹرنس ہوتی ہے. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ سزا فوری طور پر دے دینی چاہیے اور سزا کے اندر سرٹینٹی ہو. They allowed potential offenders to know the punishment before making a rational decision to commit crime. ان کا خیال یہ تھا کہ جو پوٹینشیل offenders ہیں ان کو کرائم کرنے سے پہلے، ریشنل ڈیسیژن بنانے سے پہلے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جرم کی سزا کیا ہے، تاکہ ان کے اندر ایک خوف ہر وقت لگا رہے کہ اگر ہم نے یہ جرم کر لیا تو ہمیں اس کی یہ سزا یقینی طور پر مل کے رہے گی. تو سرٹینٹی پہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر سزائیں سرٹن ہوں تو لوگ کرائم کرنے سے باز رہتے ہیں. Laws to be published so that public would be aware of the laws, know the purpose of the laws, and know the punishment set forth by the laws. He also emphasized that torture and secret accusation be abolished or eliminated because they were cruel and unusual punishments. اب اس میں دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں. پہلا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جب بھی لا بنایا جائے، جب بھی کسی چیز کو کرائم بنا دیا جائے لا کے اندر، تو اس میں قانون بناتے وقت اس کی اچھی طرح سے تشہیر کرنی چاہیے، سو دیٹ اٹ شوڈ بی نون ٹو آل دی پبلک. تشہیر کرنے سے لوگوں کے اندر اور اس کی سزا کا سن کے لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنس کریٹ ہوتا ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ جرم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، کون سا ایکٹ ہم کریں گے وہ جرم ہوگا، اور ہر جرم کی سزا بھی اس کی بھی تشہیر کی جائے تاکہ لوگوں کو اچھے طریقے سے علم ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں قانون کیا ہے، جرم کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کون سا جرم کرنے پہ کون سی سزا ملتی ہے. جب یہ انفارمیشن لوگوں کو ہوگی تو وہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرے گی. کلاسیکل اسکول والوں کے مطابق ملزم کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. تشدد کا طریقہ کار ظالمانہ اور غیر منطقی اور غیر فطری ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا
کروئل اور ان یوزول پنشمنٹ اس کو نہیں دینی چاہیے. پنشمنٹ صرف اس کو وہی دینی چاہیے جو لا کے اندر لکھی ہوئی ہے. لا سے ہٹ کے اس کو کسی قسم کی اور طرح کی اس کو پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے, نہ ہی اس کو کسی اور غیر فطری طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کلاسیکل اسکول والوں کا خیال یہ تھا کہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دینی چاہیے اور ڈیتھ پینلٹی نہیں دینی چاہیے, اور اس کی جگہ عام سزائیں امپریزنمنٹ دینی چاہیے, اور اپنا جوڈیشل سسٹم اتنا زیادہ سٹرونگ کرنا چاہیے کہ اس میں چھوٹے سے چھوٹا جرم جو ہے اس کی بھی سزا یقینی ہو. اگر اس طرح سزا دینے کا عمل کیا جائے تو کیپٹل پنشمنٹ کی یا ڈیتھ پینلٹی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور لوگ ویسے ہی کرائم جو ہے وہ کرتے ہوئے ڈریں گے, ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے گی, تو اس سے کیپٹل پنشمنٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. He also emphasized jail becoming more human and the distinction between the elite and the underprivileged be eradicated from the law. دوسرا اس کا خیال یہ تھا کہ جیلز جو ہیں آپ کی یہ عقوبت خانے نہیں ہونے چاہیے, یہ مور ہیومن ہونی چاہیے. اس میں جو لوگوں کو رکھا جاتا ہے کرمنلز کو, اس کا پرپز ان کی ریہیبلیٹیشن ہے یا ڈیٹرنس کریٹ کرنا ہے, اس لیے ان جگہوں کو زیادہ ہیومن رکھنا چاہیے. اور دوسری بات اس نے جو کی وہ یہ کی کہ جب جیل میں انمیٹس کو رکھا جائے تو اس میں ایلیٹ کلاس کو اور انڈر پریویلیجڈ کو ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے, اور اس کے اندر لا کے اندر کسی قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے عمرا کے لیے, اور ان کو کسی قسم کا کوئی پریویلیج نہیں دینا چاہیے, اور تمام ملزم جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے, اور ایک جیسا سلوک کر کے ہی آپ ڈیٹرنس کریٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جو کنٹریبیوٹ کیا اس میں اسکول کرمنالوجی میں, تو وہ 3 تھیریز انہوں نے ڈسٹنکٹیولی تھی جو اس کو کلاسیکل اسکول آف کرمنالوجی کو جو ایڈریس کرتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے تھیری ریشنل چوائس تھیری دی, اس کے بعد روٹین ایکٹیویٹیز تھیری دی, پھر اس کے بعد سچویشنل تھیری دی. تو ان کا کنٹریبیوشن یہ 3 تھیریز کی صورت میں کرمنالوجی میں ہے. تو یہ تینوں تھیریز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں اور آج کے دور میں بھی یہ یوٹیلائز ہوتی ہیں. سب سے پہلی تھیری ان کی تھی کلاسیکل اسکول والوں کی, دیٹ واز ریشنل چوائس تھیری. ریشنل چوائس تھیری از ڈیفائنڈ as that criminality is the result of conscious choice and the predicts that individuals choose to commit a crime when the benefit outweigh the cost of disobeying the law. Rational choice theory is basically a cost benefit analysis between crime and punishment relying on the free will decision from the offender. اب اس تھیری کے مطابق جرم کسی بھی مجرم کا شعوری عمل ہے جو وہ آزادانہ مرضی کے ساتھ کرتا ہے, وہ فری ول کے ساتھ کرتا ہے, وہ سوچ سمجھ کے اپنا فائدہ اور اپنا نقصان سوچنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے جرم کرنا ہے. یہ اس کا ریشنل چوائس ہوتا ہے, شعوری چوائس ہوتا ہے, سوچ سمجھ کے کیا جانے والا فیصلہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی مجرم جرم کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور قانون شکنی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کا بخوبی جائزہ لیتا ہے. اگر حاصل ہونے والے فوائد اس سے ہونے والے نقصانات سے زیادہ ہوں تو وہ جرم سرزد کرے گا, اور اگر نقصانات ہونے کا احتمال زیادہ ہو اور اس کا گین یا فائدہ کم ہو تو ریشنل چوائس تھیری کہتی ہے کہ لوگ کرائم کرنے سے اجتناب کرتے ہیں. اسی لیے کلاسیکل اسکول والے جو کلاسیکل اسکول کی تھیری ہے وہ یہ ہے کہ سزائیں اتنی سخت ہونی چاہیے کہ مجرم کو اس جرم کرنے میں نقصان زیادہ لگے, اس میں پین زیادہ ہو, اور اس کا بینیفٹ یا اس کی پلیئر یا اس کا حاصل یا اس کا فائدہ یا اس کا نفع وہ کم ہو تو کرائم آٹومیٹیکلی سوسائٹی میں کم ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش میں ہے بٹوین دی بینیفٹس اینڈ بٹوین دی کاسٹ. کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کسی سوسائٹی کے اندر کرائم کی ریشو کیا ہوگی. اگر کاسٹ زیادہ ہے تو کرائم بالکل نہیں ہوگا, اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو وہ کرائم بہت زیادہ رائز کر جائے گا. تو ان کے خیال میں کرائم کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ کاسٹ بینیفٹ, اگر آپ کاسٹ زیادہ کر دیں بینیفٹ کی نسبت
तो पीपल विल नॉट कमिट क्राइम। दूसरी थ्योरी जो क्लासिकल स्कूल वालों ने दी वो रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है। रूटीन एक्टिविटी थ्योरी हैज three principal elements, and those are a motivated offender, an attractive target, and lack of a capable guardian. It is said people's daily routine and activities affect the chances that they will be an attractive target. ये भी रूटीन एक्टिविटीज थ्योरी आजकल एप्लीकेबल है क्राइम प्रिवेंशन में और इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक 3 इसके अंदर पॉइंट उन्होंने दिए हुए हैं। एक, मोटिवेटेड ऑफेंडर। मोटिवेटेड ऑफेंडर मींस कि जुर्म करने वाला मौका की तलाश में हो और उसकी नीयत फ्री विल के साथ उस जुर्म करने की हो, वो जुर्म करके किसी न किसी प्लान के तहत वो जुर्म करने के लिए तैयार हो, जिसको कहते हैं मोटिवेटेड ऑफेंडर। जिसने ये फैसला किया हुआ हो कि जुर्म करने से उसका बेनिफिट ज्यादा है, उसकी प्लेयर ज्यादा है, उसका गेन ज्यादा है और उसमें चांसेस उसके जो लॉस के हैं या कॉस्ट के हैं या पेन उसमें जो मिलना है सजा की सूरत में वो कम है, तो वो ज़हनी तौर पर क्राइम करने के लिए तैयार हो, इसको हम कहते हैं मोटिवेटेड ऑफेंडर। एंड अट्रैक्टिव टारगेट। अट्रैक्टिव टारगेट मींस उसको क्राइम करने के लिए ऐसा टारगेट मिल जाए जो उसकी तमाम चीजों को जो उसने कॉस्ट बेनिफिट किए हुए हैं वो उस पर पूरा उतरता हो, यानी उसको ऐसा टारगेट, ल्यूक्रेटिव टारगेट मिल जाए जो उसके मर्जी के मुवाफिक हो और जो बेनिफिट्स उसने क्राइम करने के बारे में सोचे हुए हैं वो टारगेट उन बेनिफिट्स पे पूरा उतरता हो। तो ये दूसरी कंडीशन आ जाती है क्राइम कमिट होने की कि ऑफेंडर मोटिवेटेड हो और उसको अट्रैक्टिव टारगेट अवेलेबल हो। एंड थर्ड इज लैक ऑफ कैपेबल गार्जियन, और वो जो टारगेट उसने सिलेक्ट किया है या जो अट्रैक्टिव टारगेट अवेलेबल है उस पे कैपेबल गार्जियन ना हो, लैक हो उसकी, और उसका मतलब यह है कि वहां कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो जो उसके क्राइम करने की राह में रुकावट पैदा कर सके या उसको क्राइम करने से रोक सके। तो ये 3 कंडीशन जब पूरी हो जाती हैं तो इसको कहता है कि ये रूटीन एक्टिविटी थ्योरी है। और रूटीन एक्टिविटी कैसे होती है, ये तीनों चीजें कहां से मिलेंगी? डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज अफेक्ट द चांसेस दैट देयर विल बी एन अट्रैक्टिव टारगेट। जो डेली रूटीन की चीजें हैं, अगर एक शख्स डेली रूटीन फॉलो कर रहा है और रोज वही एक्टिव रूटीन फॉलो हो रही है तो उसमें चांसेस हैं कि वो एक अट्रैक्टिव टारगेट बन सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक फैमिली पूरी की पूरी ऑफिस जॉब करने के लिए जाती है और वो सुबह 8 बजे निकलते हैं और शाम को 7 बजे आते हैं घर, और अब जाते वक्त अपना घर जो है वो प्रीमिसेस लॉक कर जाते हैं और उनकी हफ्ते में 5 डे 6 डे यही रूटीन हो, और अगर किसी को पता चल जाए किसी इसको मोटिवेटेड ऑफेंडर को कि ये लोग घर पे नहीं होते, ये सुबह 8 बजे चले जाते हैं और शाम को 5 बजे आते हैं और इस अरसे में इनका प्रीमिसेस जो है वो खाली रहता है और वहां पे कोई शख्स मौजूद नहीं होता और एक सिंपल छोटा सा ताला बाहर लगा होता है, तो इस तरह का मोटिवेटेड ऑफेंडर इसको एक अट्रैक्टिव टारगेट समझेगा और इस रूटीन से फायदा उठाते हुए वहां क्राइम कमिट कर लेगा। दूसरी इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक शख्स रोज कैश कैरी करके जाता है बैंक में या बैंक से कैश लेके रोज अपने दफ्तर जाता है और वो एक ही रूटीन फॉलो करता है, एक ही वक्त में जाता है, एक ही तरह का कैश लेके जाता है और एक ही रास्ता अडॉप्ट करके जाता है, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव टारगेट हो सकता है। तो इस तरह रूटीन, जब एक्टिविटीज रूटीन बन जाएं तो उसमें से क्राइम कमिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी अगली थ्योरी जो है वो क्लासिकल स्कूल वालों ने दी है, दैट इज सिचुएशनल चॉइस थ्योरी। सिचुएशनल चॉइस थ्योरी इज नोन टू बी एन आउटलुक on the view criminal behavior as a function of choices and decisions made within the context of situational constraints and opportunities। तो इससे मुराद ये है कि बात सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्रिमिनल को क्राइम कमिट करने के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती हैं और वो फिर अपनी मर्जी से वहां क्राइम कमिट कर लेता है। और ये भी उसी सूरत में मिलता है जब कोई शख्स जो है वो गाफिल हो जाए अपनी बिलोंगिंग से और उसको इतना मौका मिल जाए कि वो उठा के चीजें किसी की ले जाए या उसमें से कोई चीज चोरी कर ले। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सफर कर रहा है और सफर के दौरान उसकी बिलोंगिंग्स है उसके पास
اور وہ بلونگنگز کی ہے کسی ایک خاص جگہ پہ چھوڑ کے خود اپنے لیے کوئی چیز خریدنے چلا جاتا ہے یا ٹکٹ خریدنے چلا جاتا ہے اور اپنا بریف کیس یا بیگ کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیتا ہے جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو کسی بھی شخص کے لیے جو اپرچونٹی سیکر ہے وہ اس طرح کی سچویشن کو فائدہ اٹھا کے تو وہاں پہ کرائم کر سکتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں سچویشنل چوائس تھیوری، کہ ایسی سچویشن اس کو پرووائڈ کر دی جاتی ہے جس میں وہ بڑے آرام کے ساتھ یہ چوائس کر سکتا ہے کہ میں یہ کرائم کمٹ کر لوں. تو یہ سچویشنل چوائس تھیوری ہے. اب لاسٹ اسٹیج پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسکول جتنے بھی ہیں کرمنالوجی کے، یہ کس طریقے سے اس پہ کرٹیسزم ہوا ہے. تو اس پہ 2-3 کرٹیسزم کلاسیکل اسکول والوں پہ ہوئے ہیں. پہلا کرٹیسزم یہ ہے کہ اٹ ڈز ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ societal and structural factors that can contribute to crime such as poverty and discrimination. کلاسیکل اسکول والوں کا سارا فوکس جو تھا وہ فری ول پہ تھا اور ریشنل چوائس تھیوری پہ تھا. انہوں نے فری ول کے علاوہ کسی دوسرے فیکٹر کو کنسیڈر ہی نہیں کیا اپنے پوری تھیوری کے اندر، جیسے دوسرے بہت سے فیکٹر ہیں جو کرائم کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس میں پاورٹی ہے اور جس میں ڈسکریمنیشن ہے. تو یہ انہوں نے کنسیڈر نہیں کیا. It assumes that individual make rational decisions when in reality criminal behavior can be influenced by factors such as mental illness or addiction. ان کے خیال میں یہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ ہی سارے کا سارا کرائم کرتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انڈر دی انفلوئنس آف ڈرگس بھی کرائم کرتے ہیں. تو اس وقت ان کی ریشنل چوائس نہیں ہوتی، وہ کمپلشن ہوتی ہے جس کے تحت وہ کرائم کرتے ہیں. یا مینٹل النس کے لوگ جب وہ کرائم کرتے ہیں تو بھی ان کی ریشنل چوائس نہیں ہوتی، ان کی فری ول نہیں ہوتی، تو وہ فری ول کے بغیر اور ریشنل چوائس کے بغیر وہ کرائم کرتے ہیں. تو انہوں نے ان فیکٹرز کو بھی ذہن میں نہیں رکھا اور سارا فوکس انہوں نے فری ول کے اوپر دیا. اگلا پوائنٹ جو ان کا ہے کرٹیسزم میں وہ یہ ہے کہ ان کا سارا فوکس وہ ڈیٹرنس پہ ہے، کہ پنشمنٹ اتنی دی جائے کہ لوگوں کو ڈیٹرنس کریٹ ہو جائے، اور یہ ڈیٹرنس جو ہے اس میں وہ انفیکٹو ہو جاتے ہیں، پوٹینشلی لیڈنگ ٹو ہارشر سینٹینسنگ اینڈ میس انکارسینیشن. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ان کا چونکہ فلسفہ تھا، فلسفی تھی کہ پین اور گین کے درمیان ایک توازن کریٹ کرنا ہے، اور وہ اس طرح کرنا ہے کہ پین زیادہ ہو اور گین کم ہو تو کرائم جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے. تو یہ ہارشر سینٹینسنگ سے اس کی طرف چلے گئے، اور اس میں انہوں نے ایک وہ والا بیلنس کریٹ نہیں کیا، اور یہ سزائیں سخت سے سخت دینے کا موقف ان کا تھا. تو اس سے یہ ڈیٹرنس بہت زیادہ سوسائٹی میں کریٹ کرنا چاہتے تھے. تو یہ سوسائٹی کے لیے اتنی ڈیٹرنس کریٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوف سے باہر نکلیں گے تو اپنی کوئی اور ایکٹیویٹیز کریں گے. تو یہ بھی ان کا ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا کہ پورے کا پورا زور انہوں نے سزائیں دینے پہ لگایا ہوا تھا. The classical approach is seen as not taking into account the some people offend because of the circumstances they find themselves in rather than the rational choice theory they made. تو اس میں ایک اور جو ان کے خلاف کرٹیسزم تھی کہ یہ ساری کی ساری ریشنل چوائس کی باتیں کر رہے تھے، لیکن جو سرکمسٹانسز کسی کو ملتے ہیں، اور بعض سرکمسٹانسز میں کوئی شخص ایسا ڈریگ ہو جاتا ہے کہ وہ کرائم کمٹ کرتا ہے، تو انہوں نے ایکسٹرنل فیکٹرز میں انوائرمنٹ کو اور سرکمسٹانسز کو وہ ڈیو ویٹیج نہیں دی، اور انہوں نے زیادہ فوکس اپنا ریشنل چوائس کے اوپر رکھا. تو یہ ان کے اوپر کرٹیسزم ہے جو کلاسیکل اسکول والوں کے اوپر ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم اسکولز آف کرمنالوجی کے پارٹ 2 میں پازیٹیو اسکول آف کرمنالوجی اور ان کی کنٹریبیوشن ٹورڈز دی کرمنالوجی پہ بات کریں گے. میرے چینل CSS نالج ان کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کرمنالوجی پہ بنائی جانے والی اور اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.